दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान क्या, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पीटीए के साथ इत्तेहाद के बारे में एक अहम बयान। एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी, पिंकी पीवनी पर्दा स्क्रीन से गायब मगर कहाँ, और पीटीआई पंजाब के अंदर मुतहरक और इमरान खान अपने बदतरीन दुश्मन के दवारे पर। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं पिंकी पीवनी का। तो पिंकी पीवनी पिछले दिनों काफ़ी मीडिया के अंदर भी थी कि इमरान खान यादी के साथ मुलाकातें, दरख्वास्तें वगैरह भी दे रही थी मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, और इमरान खान यादी की हालत ज़ार के ऊपर वो परेशान भी थी, या वो परेशानी का सुआंग रचा रही थी। तो मगर अभी जो खबर है आपने नहीं देखा हो, अगर मैं मेरी नज़र से भी ये खबर नहीं गुजरी कि उन्होंने गुज़श्ता के 2-3 हफ्ते से इमरान खान याज़ी से मुलाकात की हो। और यकीनी तौर पर इसके पीछे कुछ ना कुछ महरक़ात होंगे। कुछ एक तो उनकी ये जादूगर्दियाँ भी हो सकती हैं, जिस तरह उन्होंने इमरान खान याज़ी को रोक कर रखा था कि आपने फ़लाँ जगह पर जाना है, फ़लाँ जगह पर नहीं जाना, ये सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए ये काम आपने नहीं करना। हो सकता है कि उनके वो जो सो कॉल्ड मुवक्किलात हैं, तो उन्हीं की तरफ से कोई इशारा हो, या फिर दूसरा इशारा ये भी हो सकता है कि जिस तरह इमरान खान याज़ी और पिंकी पीवनी के दरमियान कशीदगी की, और इमरान खान याज़ी की बहनों और पिंकी पीवनी के दरमियान कशीदगी की खबरें थी, और इस वक्त पिंकी पीवनी भी जो है ना वो इस वक्त अपने साबिक शौहर, अपने बेटे और भाई की गिरफ्तारी वगैरह की वजह से काफ़ी परेशान है, और यकीनी तौर पर पिंकी पीवनी के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। और पिछले दिनों अदालत के अंदर भी उनकी ये तोशाखाना केस के हवाले से उनका केस था, तो उसके अंदर भी उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। इमरान खान याज़ी को उन्होंने रगड़ने की कोशिश की। वो इस अंदाज से, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी एक दो पहले वीलॉग किया था, उसके अंदर जिक्र किया था कि पिंकी पीवनी इमरान खान याज़ी के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा। तो उन्होंने ये बोला था कि ये घड़ी वगैरह का चक्कर, मैं तो इसके बारे में जानती ही नहीं, ये इमरान खान जाने और वो जाने, क्योंकि जाली रसीदें वगैरह जो बनाई थी, और मैंने तो छोटे छोटे, ये तो छोटे मोटे से तोहफे लिए थे जो कि काबिल ज़िक्र नहीं थे। तो मतलब उसकी जो है ना वो साफ तर्जुमा उसका यही बनता है कि वो अपनी जान बचाकर इमरान खान याज़ी को फंसाना चाहती हैं। खैर, देखें कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, और इस तरह की चतर चलाकियों से इमरान खान याज़ी ने तो फंसना ही है। तो पिंकी पीवनी क्या बच पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यही एक हो सकता है वजह हो, सॉलिड रीज़न हो इमरान खान याज़ी को ना मिलने जाने की, इमरान खान याज़ी से थोड़ी सी दूरी इख्तियार करने की, अपने आप को बचाना, अपने साबिक शौहर को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, और अपने भाई और दीगर फैमिली के मेंबर्स को बचाना। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और गिरफ्तारी किसकी हुई? गिरफ्तारी हुई जनाब हुई असद कैसर की। असद कैसर जो कि जिनकी वजह से तहरीक अदम एतमाद को पेश नहीं होने दिया गया, इमरान खान याज़ी असद कैसर के ज़रिए अपनी इस साजिश को जो उन्होंने आइन के ख़िलाफ़ की थी अमल दरामद करवा रहे थे, और आखिरी मिनट तक असद कैसर ने अपनी ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो है ना ये वोटिंग नहीं होने दी थी, और उसके बाद बाकी जो भी हुआ वो हमारे सामने है। तो असद कैसर ने स्वाबी मेडिकल कॉलेज है उसकी उसके तभी जो है ना वो मेडिकल आलात ख़रीदने के लिए वहाँ पर उन्होंने करप्शन की, उस करप्शन का केस है केपीके के अंदर। पेशावर एंटी करप्शन ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वो छापे तो मार रही थी, तो अभी उन्होंने उनको गिरफ्तार किया बनी गल्ला से। असद उमर की फैमिली ने इसकी तस्दीक की है। जहाँ पर ये करप्शन का केस है, ये भी एक हकीकत है कि इन्होंने करप्शन के अंदर हाथ रंगे, और असद उमर का ये स्पीकर बनने से पहले, इनके के वो पहले स्पीकर थे, तो उसके बाद वो
ان کی جو حالت بدلی، معاشی حالت بدلی، وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ پرائیویٹ کالج کے بزنس میں تھے، مگر یہ کہ ابھی اس وقت وہ بلینئر ہیں۔ اسد کیسر تو یہ ایسے خام ہاں کوئی درختوں کے اوپر تو پیسے نہیں لگے ہوتے۔ تو خیر اس کی ایک تو یہ بھی ہے کہ ان کی کرپشن، اور دوسرا اسد اسد کیسر کی گرفتاری اس وقت جب کہ الیکشن تقریباً جو ہے نا، یہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، پاکستان الیکشن کی فیز میں جا رہا ہے۔ اسد کیسر جو ہے نا، یہ عمران خان نیازی کا یا پی ٹی آئی کا کے پی کے اندر جو ہے نا ایک واضح چہرہ ہے، جس نے جب اسپیکرشپ سے بھی ریزائن کیا تو عمران خان نیازی کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر کے انہوں نے ریزائن کیا۔ پھر بعد میں بھی عمران خان نیازی کے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے جو ہے نا یہ اپنے ارادے وغیرہ ظاہر کرتے رہے۔ تو الیکشن سے پہلے ان کی گرفتاری الیکشن کے اوپر بھی ایک اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے، اور یقینی طور پر اس کا بینیفیشری جو ہے نا، جو کے پی کے اندر متحرک جماعتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو یقینی طور پر اسد کیسر کی گرفتاری کا ہوگا، اور وہ زیادہ نقصان جو ہے نا وہ کے پی کے اندر ان کا ہوگا، اور شاید اس کا مداوع نہ ہو سکے۔ تو اب یہ آتے ہیں جناب پی ٹی آئی پنجاب کی طرف۔ تو پی ٹی آئی پنجاب کے اندر متحرک ہونے جا رہی ہے، یقینی طور پر کوشش کر رہی ہے۔ 9 مئی کے بعد تو بالکل ہی وہ فلیٹ ہو گئے تھے۔ تو ابھی چونکہ پاکستان جو ہے نا یہ الیکشن کے موڈ میں جا رہا ہے، انہوں نے ڈی سی گجرانوالہ، ڈی سی سیالکوٹ اور ڈی سی شیخوپورہ کو 10 نومبر کو اور 17 نومبر کو اور 18 نومبر کو انہوں نے درخواستیں دی ہیں کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، یعنی کہ 10 کو گجرانوالہ، 17 کو سیالکوٹ اور 19 کو شیخوپورہ میں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں، اگر مل بھی جاتی ہے تو کتنا وہ پاور شو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پی ٹی اے کی تمام مرکزی قیادت یا تو عمران خان نیازی کو چھوڑ چکی ہے، اور یا پھر زیر زمین چلی چکی ہے، جا چکی ہے۔ تو اس لیے کوئی چانسز وغیرہ تو کم ہی ہیں۔ تو بہرحال آگے دیکھیں کہ ان کا جلسے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو عمران خان نیازی اپنے بدترین دشمن کے دورے پر، وہ کچھ اس طرح، کیونکہ عمران خان نیازی کا عدلیہ کے اندر جو کھٹکتا تھا بندہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھی بھیجا، صدر نے آگے ریفرنس کیا، جس سے صدر نے بھی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے تو وزیر اعظم نے ریفرنس بھیجا تھا تو میں نے آگے کر دیا، اور عمران خان نیازی نے یہ ریفرنس کو جو بھیجا تھا، انہوں نے یہ بولا کہ جناب مجھے تو یہ باجوہ صاحب کی طرف سے آیا تھا، مجھے یا فیاض حمید صاحب کی طرف سے آیا تھا، تو میں نے تو ان کے کہنے پر ریفرنس دیا۔ خیر انہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے سافر کے حوالے سے ضمانت کی درخواست دائر کی ہے، اور ضمانت کی درخواست دائر کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حفاظتی اقدامات کے طور پر، جو متوقع طور پر عدالت ان کی درخواست کے اوپر سوال اٹھا سکتی ہے، یا ان کی درخواست ضمانت کی مخالفت کرنے والے یعنی کہ حکومت ہی، تو اس کے اوپر سوال اٹھا سکتی ہے، انہوں نے اس کا جواب جو ہے نا درخواست کے ساتھ ہی انہوں نے دے دیا کہ عمران خان نیازی اثر انداز نہیں ہوں گے، استغاثہ پر نہیں ہوں گے، گواہان پر نہیں ہوں گے۔ اس طرح کے انہوں نے جو ہے نا یہ ایک لمبی چوڑی انہوں نے فرست جو ہے نا عدالت کے ساتھ ایفیڈیوٹ کی صورت میں انہوں نے یہ بتائی کہ اگر ضمانت دی جاتی ہے تو عمران خان نیازی ان حدود کے اندر رہیں گے اور بیرون ملک بھی فرار نہیں ہوں گے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ عدالت سائفر کے ضمانت کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی اس کے اندر پلی دی کہ کسی کو اتنی دیر تک جو ہے نا وہ جیل کے اندر نہیں رکھا جا سکتا کسی کیس کے اندر، حالانکہ اپنے دور کے اندر انہوں نے سب کو جیل میں رکھا تھا، لمبے عرصے کے لیے رکھا تھا۔ تو اب آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی طرف، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان کی طرف آتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک جو ہے نا ایک ڈسپنسری وغیرہ یا ایک چھوٹا سا کوئی ہاسپٹل ہے، اس کے افتتاح کے اوپر وہ تقریب تھی، میڈیا سے انہوں نے ٹاک کی، میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا، ہاتھ کے حوالے سے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ فرمایا
کہ پی ٹی اے کے ساتھ ابھی جو ہے نا یہ کوئی اتحاد وغیرہ کی باتیں نہیں ہو رہی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ابھی الیکشن کا پنڈال جو ہے نا وہ پوری طرح سجا نہیں، تو اس لیے کچھ بھی کہنا جو ہے نا یہ قبل از وقت ہے کہ کس جماعت کا کس کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے۔ مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اندھیا دیا ہے، اور جو پاکستان پیپل پارٹی کا وتیرہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے، تودع کی ہے، اور سنسیئر انہوں نے جستجو کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بشمول پی ٹی آئی، وہ پی ٹی آئی جو کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث نہیں ہے، ایک مساق جمہوریت جو ہے نا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تمام جماعتیں اپنا بیانیہ جو مرضی رکھیں، وہ جو مرضی بیانیہ اپنائیں، مگر ایک مساق جمہوریت کی ضرورت ہے تمام جماعتوں کے درمیان۔ وہ اس لیے تاکہ ان کی وہ نارم سیٹ کر سکے کہ انہوں نے کس لائن کے اندر رہنا ہے اور کہاں پر انہوں نے یہ لائن کراس نہیں کرنی، اور مخالفین پر جب انہوں نے اٹیک کرنا ہے، سیاسی حملے، تو انہوں نے اس کے اندر کیا لمیٹیشنز ان کی ہے، اخلاق کو کس طرح انہوں نے یہ اپنے پولیٹیکل سیاست کے بیچ میں رکھنا ہے، اور اخلاق کی حدود انہوں نے کراس نہیں کرنی۔ تو بیسیکلی ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مساق جمہوریت تمام جماعتوں کے درمیان یہ ہونا چاہیے۔ تو باقی ایکول لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ پاکستان پیپل پارٹی کو، اور یہ طریقے حقیقت بھی ہے، کہ کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ 1988 کے اندر بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کو جو ہے نا وہ اقتدار، پاکستان پیپل پارٹی کو اقتدار سے دور کرنے کے لیے، محترمہ بینظیر بھٹو کو اقتدار سے دور کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں حکومتیں نہ بنانے کے لیے کس طرح آئی جے بنائی گئی، کس طرح جناب یہ پیسے تقسیم کیے گئے، اور کیا کیا گل نہیں کھلائے گئے، یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر پاکستان پیپل پارٹی نے 1988 میں حکومت بنائی، پھر 1993 میں بھی اسی طرح لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے حکومت بنائی، جب پاکستان پیپل پارٹی کو ٹرم کر کے غالباً 17 سیٹوں کی پارٹی بنا دیا گیا تھا، 17 یا 18 سیٹوں کی۔ پھر 2007 میں بھی ایسا ہی ہوا پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، شہادت کے علاوہ جو جو الیکشن کے اندر جو دھاندلی انہوں نے چرلوجے پھیرے، یہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت بنائی، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس وقت فرمایا کہ بے شک لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر ہماری ریزرویشن ہے، اگر وہ نہیں بھی ملتی پھر بھی پاکستان پیپل پارٹی حکومت بنائے گی۔ تو اب پاکستان پیپل پارٹی کی پہچان، کہ پاکستان پیپل پارٹی کو لوگ ووٹ کیوں دیں، کیا پاکستان پیپل پارٹی کے اندر جو ہے نا یہ منفرد چیز ہے کہ وہ لوگ انہی کو ووٹ دیں، پاکستان پیپل پارٹی کو کسی دوسری جماعت کو نہ دیں۔ تو پاکستان پیپل پارٹی کی کہ ایک تاریخ رہی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو اس کے بانی چیئرمین تھے، انہوں نے اس آئین کے بغیر سرزمین کو 2 آئین دیے، ایک عبوری آئین اور ایک مکمل آئین، اور تقریباً جو ہے نا یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی کے 1 سال سے بھی کم کے عرصے میں، یا 1 ڈیڑھ سال کے عرصے میں انہوں نے پاکستان کو 2 آئین دیے، اور جو مکمل آئین دیا وہ متفقہ آئین دیا، تمام سیاسی جماعتوں کی اس کے اوپر دستخط ہے۔ پھر اس کے بعد جب سیاسی جماعتوں کے اندر ضیاء کی جب آئی، ضیاء نے اپنے پالیٹیشین پلانٹ کیے، دوریاں ہوئیں، سیاست جو ہے نا یہ ایک یعنی کہ ایک دوسرے کو عدم برداشت کی جو ہے نا یہ پیک پر جب سیاست گئی، تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو نے مساق جمہوریت کیا۔ یہ بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے ایک بہترین تحفہ تھا۔ پھر جو 18ویں ترمیم کی 1973 کے آئین کے بعد، مساق جمہوریت کے بعد، یہ سب سے بہترین ڈاکومنٹ تھا 18ویں ترمیم، جس نے نہ صرف پارلیمنٹ کو مضبوط کیا، ایوان صدر کے اندر جو سازشیں ہوتی تھیں ان کو ختم کیا، بلکہ جو ہے نا صوبائی خود مختاری کی طرف بھی انہوں نے قدم اٹھائے، اور جس کا نتیجہ جو ہے نا یہ سندھ کے اندر نکلا ہے، اور سندھ کے اندر نتیجہ یہ ایسا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی انہوں نے بہت کام کیا، اور انہوں نے مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ، کیونکہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو مزدور کارڈ کا انہوں نے اجرا کیا۔ مزدور کارڈ ایک بڑا کمپریہنسو کارڈ ہے،
تو مزدوروں کی فلاح کے لیے ہے، جس کے اندر انہوں نے محنت کشوں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم، اور اس کے علاوہ جہیز الاؤنس، اس کے علاوہ جناب ریٹائرمنٹ پر پینشن، پھر مالی معاونت اگر کسی مزدور کو درکار ہے وہ ملے گی، پھر وظائف ان کو ملتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے نا صحت کی سہولتیں ان کو فری آف کاسٹ ہیں جس لیول کی بھی ہوں۔ تو یہ مزدور کارڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ کے مزدوروں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ مرکز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو یقینی طور پر جو ہے نا یہ اپنی پالیسیاں مزید ان کو ریفائن کر کے اور ان کو امپلیمنٹ کرے گی، جس کے اندر عام آدمی کی فلاح ہوگی، مزدور کی فلاح ہوگی، کسان کی فلاح ہوگی، طالب علم کی ہوگی، محنت کش طبقے کی ہوگی، اور مجموعی طور پر پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کی اس کے اندر فلاح ہوگی جب پاکستان پیپل پارٹی مرکز کے اندر حکومت بنائے گی۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں، آنے والے الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔